अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान में आइंदा माली साल सन 2020-21 के लिए 7,600 अरब रुपए हजम के बजट की मंजूरी विफाकी काबीना ने दे दी है, जिसके बाद ये बजट कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया है। काबीना ने सरकारी मुलाजमीन के तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा न करने का फैसला किया है और बजट में कोई नया टैक्स न लगाने की भी मंजूरी दी गई है। कोरोना की वजह से मुल्क की मईशत और इक़्तिसादी सूरत हाल बदतर हो गई है। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे आसिम अली राना ने रिपोर्ट दी है कि जुमे को कौमी असम्बली में बजट तकरीर करते हुए वफाकी वज़ीर सनत हम्माद अजहर ने कहा कि रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन की मद में बजट में 470 अरब रुपए रखे गए हैं। उनका कहना था कि हुकूमत को माशी बहरान विरसे में मिला है। हुकूमत ने टैक्स वसूलियों का हदफ 4,700 अरब रुपए मुकर्रर किया था। आइंदा माली साल के दौरान कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। दिफाई अमूर और खिदमात के लिए 1,289 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सब्सिडीज के लिए 209 अरब रुपए रखे गए हैं। बजट में जारी अखराजात का तखमीना 6,345 अरब रुपए रखा गया है। हम्माद असर का कहना था कि कर्जों की मद में हुकूमत ने गुज़श्ता 2 सालों के दौरान 5,000 अरब रुपए सूद अदा किया। ये कर्जे गुज़श्ता हुकूमतों की जानिब से लिए गए थे। हम्माद असर का कहना था कि सूद की अदायगी के लिए आइंदा माली साल 2,946 अरब रुपए रखे गए हैं। बजट तकरीर में उनका कहना था कि पाकिस्तान ने मुल्क में सरमायाकारी के लिए आसानियां पैदा की। मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की माली मुआवनत से मुताल्लिक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की कई सिफारिशात पर मिनोअन अमल किया गया। बजट में एहसास प्रोग्राम की रकम 187 अरब रुपए से बढ़ाकर 208 अरब रुपए कर दी गई है। निजकारी से 100 अरब रुपए हासिल करने की तजवीज़ है। वफाकी हुकूमत की खालिस आमदनी का तखमीना 3,700 अरब रुपए लगाया गया है। पाकिस्तान का सालाना बजट सन 2020-21 दुनिया के दीगर ममालिक की तरह कोरोना वायरस से मुतासरा एक ऐसे मुल्क का बजट है जिसकी मईशत बुरी तरह मुतासर हुई है। माहिरीन का कहना है कि हुकूमत को अपने अहदाफ पूरे करने से ज़्यादा आम आदमी की मदद के मंसूबों पर खर्च करना पड़ा है। गुज़श्ता बजट में भी हुकूमत मुश्किल में नजर आई थी और पाकिस्तान की फ़ौज ने अपने बजट में कमी की पेशकश की थी, जो इस मरतबा भी पाकिस्तान के दिफाई बजट में मौजूद है। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख ने बजट से कबल जो इक़्तिसादी आदाद शुमार पेश किए हैं, उनमें कहा गया है कि मुल्क की आमदनी में कोरोना वायरस के सबब 4% कमी हुई है, जबकि बरामदात और टैक्स की वसूलियाँ भी मुतासर हुई हैं। उनके मुताबिक इक़्तिसादी शोबे में शरह नमू मनफी 2.6% रही, जबकि ज़राअत की शरह नमू सिर्फ 2.7% रही। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद कि अखराजात आमदन से ज़्यादा रहे, 20 अरब रुपए के खसारे को कम करके 3 अरब तक ले आए हैं और स्टेट बैंक से कोई कर्ज भी नहीं लिया गया है। और अब दूसरी खबरें। काबुल की एक मस्जिद में जुमे की सपहर होने वाले धमाके में एक मुमताज़ मजहबी आलिम मौलवी अजीज़ुल्लाह मुफलिह जाँ बहक हो गए हैं। उनके साथ 3 दूसरे नमाजी भी जाँ बहक हो गए हैं। वज़ारत दाखिला के एक तर्जमान तारिक आरियान ने सहाफ़ियों को बताया कि मुतअद्दिद अफराद धमाके में ज़ख्मी हुए हैं। 10 दिनों के दौरान मजहबी उलमा पर यह दूसरा हमला है। 2 जून को मौलवी अयाज न्याजी, वज़ीर मोहम्मद अकबर खान मस्जिद में किए गए एक ऐसे ही हमले में जाँ बहक हो गए थे। अभी तक किसी ग्रुप ने मौलवी मुफलिह पर हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। और अफगानिस्तान से मुल्का खैबर पख्तूनख्वा के कबायली ज़िले शिमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दी और तशद्दुद के 2 वाक़यात में एक अहलकार जाँ बहक हो गया, जबकि सड़क के किनारे एक चौकी को धमाकाखेज़ मवाद से उड़ा दिया गया। जनूबी वज़ीरिस्तान से मुल्का ज़िले टांक में होने वाले पुलिस कार्रवाई में पिछले मार्च में एक आला फौजी ओहदेदार पर हमला और कत्ल करने वाले मुबैना दहशतगर्द को हलाक कर दिया गया था। शिमाली वज़ीरिस्तान में पिछले कई हफ्तों से दहशतगर्दी
اور تشدد کے واقعات تواتر سے ہوتے رہتے ہیں۔ عام لوگوں اور سرکردہ قبائلی رہنماؤں کے علاوہ عید الفطر کے موقع پر اسلام آباد میں تعینات ایک سول انتظامی افسر کو بھی نامعلوم افراد نے گولیاں مار کر موت کا شکار کر دیا تھا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کالعدم تنظیم جماعت الدعوہ کے 4 قریبی ساتھیوں کے خلاف عدالتی کارروائی کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ پاکستانی حکومت کا اپنی سرزمین کو دہشت گردوں سے پاک کرنے کی واضح پالیسی کا اظہار ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق پاکستانی حکومت پر عالمی برادری اور فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کا بہت دباؤ ہے، جس کے باعث پاکستان کی پالیسیوں میں بدلاؤ آیا ہے۔ امریکہ میں کئی ہفتوں سے جاری احتجاجی مظاہروں کے بعد صدر ٹرمپ نے وعدہ کیا ہے کہ ان کی انتظامیہ ملک میں اقلیتی برادریوں کی معاشی ترقی کو فعال طریقے سے فروغ دے گی اور ان برادریوں میں عدم مساوات اور صحت کے مسائل کا خاتمہ کرے گی۔ وائٹ ہاؤس نے اس منصوبے کی تفصیلات نہیں بتائی ہیں، تاہم اس کا کہنا ہے کہ یہ 4 نکاتی منصوبے کا حصہ ہوگا، جس کی بنیاد انصاف، سلامتی، مواقع کی فراہمی اور احترام کو مستحکم کرنے پر ہوگی۔ صدر ٹرمپ نے جمعرات کے روز ٹیکساس کے شہر ہیوسٹن کے ایک چرچ میں رنگ و نسل اور پولیس کے نظام پر تقریر کرتے ہوئے کہا کہ اس منصوبے کے ایک حصے کے طور پر وہ پولیس کی طرف سے طاقت کے استعمال کے حوالے سے پیشہ ورانہ معیار اپنانے کے سلسلے میں ایک ایگزیکٹو حکم نامے پر دستخط کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں نسل پرستی یا تعصب جو کسی بھی انداز میں ظاہر ہو اس کے خلاف مل کر کام کرنا ہوگا، تاہم ہم لاکھوں کروڑوں لوگوں کو غلط طور پر نسل پرست قرار دے کر یہ مقصد حاصل نہیں کر سکتے۔ صدر ٹرمپ نے اپنے ایک سابقہ بیان پر ہونے والی تنقید کو مسترد کر دیا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ قانون نافذ کرنے والوں کو سڑکوں پر جاری مظاہروں کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے بیان پر قائم ہیں۔ صدر ٹرمپ نے سیاٹل میں ہونے والے احتجاجی مظاہروں کا نوٹس لیتے ہوئے شہر کے میئر اور ریاست کے گورنر سے کہا تھا کہ وہ فوری طور پر شہر سے یہ مظاہرے ختم کروائیں، اور اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو وہ خود یہ قدم اٹھائیں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پولیس کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ چند برے اہلکاروں کی وجہ سے پوری پولیس فورس کو مورد الزام ٹھہرانا درست نہیں ہے۔ جمعرات کو ریاست ٹیکساس کے شہر ڈیلس میں اپنی انتخابی مہم کے دوران ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر نے کہا کہ ہر ادارے میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، آپ ان چند لوگوں کی بنیاد پر سب کو برا نہیں کہہ سکتے۔ صدر ٹرمپ کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب 46 سالہ سیاہ فام شخص جارج فلائیڈ کی پولیس میں تحویل میں ہلاکت کے بعد امریکہ میں مظاہرے جاری ہیں اور پولیس پر نسلی تعصب کے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ امریکہ میں جارج فلائیڈ کی ہلاکت کے بعد ہونے والے مظاہروں کے بعد سیاسی گرما گرمی بھی عروج پر ہے۔ اپوزیشن جماعت ڈیموکریٹک پارٹی صورتحال میں خرابی کا ذمہ دار صدر ٹرمپ کے غیر ذمہ دارانہ بیانات کو قرار دے رہی ہے، البتہ حکمراں جماعت ریپبلکن پارٹی کے رہنما اس معاملے پر محتاط رد عمل دے رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ پر بھی یہ الزام لگتا رہا ہے کہ وہ نسلی تعصب کو ہوا دے کر دائیں بازو کے ووٹرز کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کے روز ایک انتظامی حکم نامے پر انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے ان ملازمین پر پابندیاں عائد کر دی ہیں جو یہ تحقیقات کر رہے تھے کہ آیا امریکی افواج نے افغانستان میں جنگی جرائم کا ارتکاب کیا ہے۔ امریکی انتظامیہ کے عہدیداروں نے پابندیوں کا اعلان کرتے ہوئے روس پر الزام عائد کیا ہے کہ اس نے اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے ہیگ میں قائم ٹرائبیونل سے ساز باز کی ہے، جس نے امریکہ کی حاکمیت اور خود مختاری کو چیلنج کیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ہم ایک جعلی عدالت کی جانب سے اپنے لوگوں کو خطرے میں ڈالنے پر خاموش نہیں رہ سکتے۔ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے کارکنان نے ٹرمپ انتظامیہ کے اس اقدام پر تنقید کی ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کی واشنگٹن کے لیے ڈائریکٹر اینڈریا پیریسو کا کہنا ہے کہ یہ اقدام عالمی سطح پر قانون کی حکمرانی کی توہین کا اظہار ہے اور یہ رکاوٹ ڈالنے کی ایک کوشش کی ترجمانی کرتا ہے۔ ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی کو بھیجے گئے خط کے مطابق صدر ٹرمپ کا حکم نامہ وزیر خارجہ مائک پومپیو کو وزیر خزانہ اسٹیو منوچن کے مشورے سے یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ عالمی عدالت برائے جرائم کے ان ملازمین کے امریکہ میں موجود اثاثوں کو منجمد کر دیں جو امریکی افواج کے خلاف تحقیق میں ملوث ہیں۔
حکم نامے میں مائک پومپیو کو یہ اختیار بھی دیا گیا ہے کہ وہ متعلقہ ملازمین اور ان کے اہل خانہ کی امریکہ میں داخلے پر بھی پابندی عائد کر سکتے ہیں۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے کہا ہے کہ طالبان کے مزید 2000 قیدیوں کو بہت جلد رہا کر دیا جائے گا، جس کے بعد بین الاقوامی مذاکرات کی راہ ہموار ہو سکے گی۔ ان خیالات کا اظہار صدر غنی نے جمعرات کو واشنگٹن ڈی سی میں قائم امریکی تھنک ٹینک اٹلانٹک کونسل اور یونائیٹڈ اسٹیٹس انسٹی ٹیوٹ آف پیس کے زیر اہتمام تقریب میں ویڈیو خطاب کے دوران کیا۔ پاکستان میں کرونا وائرس سے اموات کی تعداد 2463 اور متاثرہ مریضوں کی تعداد 1,25,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ بھارت میں ایک روز کے دوران 10,946 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ بھارت میں یومیہ کیسز کی یہ سب سے زیادہ تعداد ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 76 لاکھ کے قریب پہنچ گئی ہے۔ اموات 4,23,000 ہیں۔ صحت کے ماہرین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ امریکہ میں اگر وائرس کے پھیلاؤ کا موجودہ تسلسل قائم رہا تو ستمبر تک مجموعی اموات کی تعداد 2 لاکھ ہو جائے گی۔ امریکہ میں جمعرات کو مزید 20,000 مریضوں کا اضافہ ہوا، جس کے بعد متاثرین کی تعداد 21 لاکھ تک پہنچ گئی، جبکہ 1,16,000 سے زائد اموات ہو چکی ہیں۔ صحت کے عالمی ادارے نے خبردار کیا ہے کہ بر اعظم افریقہ میں کورونا وائرس ہلاکتوں کا ایک نیا باب کھول سکتا ہے۔ بھارت اور برازیل دنیا کے ان 2 ملکوں میں شامل ہیں جہاں وائرس انتہائی تیز رفتاری سے پھیل رہا ہے۔ افغانستان کی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کووڈ 19 کے 656 نئے کیسز کی اطلاع دی گئی ہے، جس کے ساتھ ملک بھر میں کورونا مریضوں کی کل تعداد 23,546 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے بتایا ہے کہ کورونا وائرس سے ہونے والی اموات کی تعداد 446 ہو گئی ہے۔ بھارت میں کورونا کے مثبت کیسز کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 10,000 سے زائد کیسز سامنے آئے ہیں، جس کے بعد کل کیسز کی تعداد تقریباً 3 لاکھ تک پہنچ گئی ہے۔ دریں اثنا بھارت نے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی اس پیشکش پر سخت تنقید کی ہے کہ وہ لاک ڈاؤن کے دوران غریبوں کے لیے شروع کی گئی کیش ٹرانسفر اسکیم کو بھارت کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق بھارت نے کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے جس اقتصادی پیکج کا اعلان کیا ہے، اس کا حجم پاکستان کی جی ڈی پی یا مجموعی قومی پیداوار کے برابر ہے۔ پاکستان نے بھارت کے اس بیان پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ بھارت نے امریکہ کے کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی کی ٹیم کو دورہ بھارت کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ ٹیم مذہبی آزادی سے متعلق معاملات کا جائزہ لینے کے لیے بھارت کا دورہ کرنا چاہتی تھی۔ بھارتی حکومت کا کہنا ہے کہ ایسی غیر ملکی ایجنسیوں کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کے شہریوں کو حاصل حقوق کی جانچ پڑتال کریں۔ امریکہ نے عراق سے آئندہ چند ماہ کے دوران فوجیوں کی تعداد گھٹانے کا اعلان کیا ہے، جو وہاں جنگجو تنظیم داعش کو شکست دینے کے لیے تعینات تھے۔ عراق اور امریکہ کی حکومتوں نے جمعرات کو ایک مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ عراق میں جنگجو تنظیم داعش کا خاتمہ کر دیا گیا ہے، جس کے بعد آئندہ مہینوں میں عراق سے امریکی فورسز کی تعداد میں کمی کر دی جائے گی۔ رواں برس امریکی ڈرون حملے میں ایرانی کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے بعد عراقی پارلیمنٹ نے امریکی فوجیوں کی ملک سے انخلاء کی قرارداد منظور کی تھی۔ ایک اندازے کے مطابق اس وقت امریکہ کے 5,200 فوجی عراق میں موجود ہیں۔ قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے بعد سے عراقی پارلیمنٹ کے ارکان مطالبہ کر رہے تھے کہ امریکی فوج کو ملک سے بے دخل کیا جائے۔ تاہم جمعرات کو امریکہ کے امریکی نائب وزیر خارجہ ڈیوڈ شینکر اور عراقی حکام نے عراق میں موجود امریکی فوجیوں کی تعداد میں کمی پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ امریکہ کی ایک بائیو ٹیکنالوجی کمپنی ماڈرنا کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس ویکسین کے وسیع پیمانے پر ٹیسٹ ممکنہ طور پر آئندہ ماہ کیے جائیں گے۔ یہ کمپنی امریکہ کے نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ کے ساتھ مل کر اس ویکسین کی تیاری کا کام کر رہی ہے۔ کمپنی کے مطابق ویکسین کی جانچ 30,000 رضاکاروں سے شروع کی جائے گی۔ چین کی بائیو ٹیک کمپنی سائنو ویک بھی آئندہ ماہ کرونا وائرس ویکسین کی جانچ برازیل میں 9,000 رضاکاروں سے شروع کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی میں بھی ویکسین کی تیاری کا کام جاری ہے اور وہ بھی اس کی جانچ برازیل میں کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر
ہمارے یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔